Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. तो चलिए सीधा आते हैं आज के इस अहम टॉपिक पर। बज़ाहिर देखा जाए तो बरे आज़म अफ्रीका की धूल भरी सड़कों पर चलने वाले छोटे कारोबार और अमेरिका के जदीद तरीन हाई टेक लेबॉर्ट्रीज में कोई खास मुमासलत नजर नहीं आती है ना। लेकिन जब हम इन दोनों जगहों पर प्रोफेशनल खवातीन के हालात को जरा करीब से देखते हैं तो एक गैर मरी मगर इंतहाई मजबूत दीवार सामने आ खड़ी होती है। आज हमारा मकसद इसी पोशीदा रुकावट को बेनकाब करना है जो दुनिया भर में खवातीन की तरक्की के रास्ते में खामोशी से खड़ी है। जरा सोचिए क्या कनेक्शन हो सकता है एक MIT से निकली हुई टॉप क्लास इंजीनियर और तंजानिया में अपना एक छोटा सा काम चलाने वाली खातून के दरमियान। माशी, जोग्राफियाई और तालीमी लिहाज से तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन तहकीक हमें बताती है कि ये दोनों अपने अपने मैदान में बिल्कुल एक जैसी पोशीदा समाजी रुकावटों का शिकार हैं। ये कनेक्शन आखिर है क्या? आइए से समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम इस अजीब से आलमी तज़ाद को समझेंगे, फिर इंजीनियरिंग सेक्टर का जायज़ा लेंगे और वहाँ से होते हुए तंजानिया के छोटे कारोबारों तक जाएंगे, और आखिर में इस मुश्तरका कल्चरल मसले और उसके हल पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। बज़ाहिर हमें लगता है कि तालीम और पैसा हर मसले का हल है, लेकिन आदाद व शुमार एक ऐसे आलमी तज़ाद की तरफ इशारा करते हैं जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं अमेरिका के इंजीनियरिंग और स्टेम सेक्टर पर। जब कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की तादाद बढ़ रही है तो वो प्रैक्टिकल फील्ड से अचानक गायब क्यों हो जाती हैं? अब ज़रा इस डेटा को देखिए। इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होने वाले कुल स्टूडेंट्स में खवातीन का हिस्सा 20% तक पहुंच चुका है, जो कि वाकई एक ज़बरदस्त बात है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल फील्ड यानी वर्कफोर्स की बात करते हैं तो वहाँ ये नंबर गिरकर सिर्फ 13% रह जाता है। ये 7% का गैप कहाँ गया? तालीम तो वो पूरी कर रही हैं, तो फिर इस फील्ड में टिक क्यों नहीं रही? ये नंबर देखिए, 40%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तकरीबन आधी खवातीन जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेती हैं वो या तो ये पेशा छोड़ देती हैं या कभी इसमें कदम ही नहीं रखती। दहाइयों तक तालीमी माहिरीन ये सोचते रहे कि शायद लड़कियों को रियाजी या साइंस में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उन्होंने निसाब बदलने शुरू कर दिए, मगर दरअसल मसला निसाब का था ही नहीं। इस मसले को जड़ से समझने के लिए रिसर्चर्स की एक टीम ने अमेरिका के टॉप कॉलेजेस के 700 स्टूडेंट्स को कई सालों तक स्टडी किया, और वहाँ से जो टर्म निकल कर आई वो थी हेजेमोनिक मैस्कुलिन कल्चर। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो एक ऐसा वर्क कल्चर जो पूरी तरह से मर्दाना रिवायात पर चल रहा हो। तहकीक ने साबित किया कि पढ़ाई में तो लड़कियां बराबर की या इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाती हैं, लेकिन काम की जगह का जो अजीब सा माहौल है या टीम प्रोजेक्ट्स के दौरान जो रवैये बर्दाश्त करने पड़ते हैं वो उन्हें इस फील्ड से बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं। वो अपनी किसी कमी की वजह से नहीं बल्कि इस टॉक्सिक कल्चर की वजह से फील्ड छोड़ देती हैं। अच्छा, अब हम अमेरिका से हज़ारों मील दूर तंजानिया का रुख करते हैं, जहां खवातीन माइक्रो एंटरप्राइज यानी इंतहाई छोटे कारोबार के एक अजीब से जाल में फंसी हुई हैं। तंजानिया की मईशत का डेटा देखें तो वहां लगभग 2.75 मिलियन छोटे और दरमियाने कारोबार हैं, और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इनमें से 54% की मालिका खवातीन हैं, यानी मर्द पीछे हैं। मगर इस शानदार नंबर के पीछे एक बहुत बड़ा कैच है। इनमें से ज़्यादातर कारोबार बस माइक्रो लेवल तक ही रहते हैं, मतलब कोई छोटी सी रेढ़ी लगा ली या घर से ही कुछ बेच लिया। ये कभी भी एक प्रॉपर दरमियाने दर्जे की कंपनी में तब्दील नहीं हो पाते। और जब उसकी वजह जानने के लिए फाइनेंसिंग यानी पैसों की दस्तयाबी को देखा गया तो एक हैरान कर देने वाला फिगर सामने आया। 51.3%, यानी आधी से ज़्यादा खवातीन ने कभी किसी बैंक से लोन लेने की कोशिश ही नहीं की। अब जाहिरी बात है, कारोबार बड़ा करना है तो पैसा तो चाहिए, तो आखिर वो बैंकों के पास क्यों नहीं जाती? ये टेबल देखिए, सारी बात साफ हो जाएगी। लोन ना लेने की सबसे बड़ी वजह यानी 40% ये है कि उनके शौहर इस बात की इजाज़त ही नहीं देते। उसके बाद 30% खवातीन के पास ज़मानत यानी गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि रिवायत के मुताबिक घर और ज़मीन तो मर्दों के नाम पर होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 70% रुकावटें उनकी बिजनेस स्किल्स की वजह से नहीं बल्कि डायरेक्ट उनके घरेलू और सकाफती ढांचे की वजह से हैं। और जो थोड़ी बहुत खवातीन हिम्मत करके लोन ले भी लेती हैं ना, तो उन्हें मिलने वाली रकम देखिए, ज़्यादातर को सिर्फ 1 लाख से 5 लाख तंजानियन शिलिंग मिलते हैं। अगर इसको हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये महज चंद 100 अमेरिकी डॉलर बनते हैं।
اتنے سے پیسوں میں بھلا کون سی بڑی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے؟ بڑے لون اس لیے نہیں ملتے کیونکہ نہ بزنس رجسٹرڈ ہوتا ہے اور نہ بینک کو دینے کے لیے کوئی خاص ضمانت ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، صرف نمبرز کافی نہیں ہوتے، اس مسئلے کا ایک جذباتی پہلو بھی ہے۔ ریسرچ کے دوران ایک کیس سٹڈی میں ایک خاتون کا یہ بیان واقعی رلا دینے والا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بزنس کا پیسہ ان کے شوہر زبردستی لے کر استعمال کرتے تھے، اور اگر وہ کوئی سوال بھی کرتی تو انہیں ہراساں کیا جاتا تھا۔ آپ سوچئے، ریسرچ بتاتی ہے کہ 40% خواتین کے بزنس کا پیسہ ان کے نہیں، ان کے شوہروں کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جب اپنی ہی محنت کی کمائی پر اختیار نہ ہو تو بزنس کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اب ہم اس پوائنٹ پر آتے ہیں جو ان دونوں بالکل مختلف دنیاؤں کو آپس میں جوڑتا ہے، ایک ایسا غیر مروی دشمن جو ہر جگہ موجود ہے۔ اس دشمن کو ریسرچ کی زبان میں سوشیو کلچرل فیکٹرز یعنی سماجی و ثقافتی عوامل کہتے ہیں۔ یہ دراصل وہ عادتیں، وہ سوچ اور وہ روایتیں ہیں جو ہم اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ یہی وہ اندیکھی طاقتیں ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں کہ پاور کس کے پاس ہوگی، کون سا کریئر کس کے لیے ہے اور معاشی طور پر کون آگے جائے گا۔ اس سلائیڈ پر ذرا غور کریں۔ ایک طرف امریکہ کے جدید سٹیم فیلڈز ہیں جہاں کا چھپا ہوا کلچرل ماحول خواتین کو پیچھے دھکیلتا ہے اور انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ یہاں کے لیے نہیں بنے، اور دوسری طرف تنزانیہ کے دیہاتوں میں وہی مردانہ سماجی ڈھانچہ خواتین کو ان کے اپنے کمائے ہوئے پیسوں اور سرمایہ تک رسائی سے محروم کر دیتا ہے۔ شکلیں بالکل مختلف ہیں لیکن رکاوٹ کی جڑ بالکل ایک ہے، وہی ثقافتی اور سماجی توقعات جو انہیں ان کی اصلی صلاحیتوں تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ تو مسئلہ تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن کیا ہم یہیں رک جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ریسرچرز کے مطابق اس روایتی دائرے کو توڑا کیسے جا سکتا ہے۔ ریسرچ نے ہمیں بہت واضح حل دیے ہیں۔ انجینئرنگ کی بات کریں تو صرف کتابیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کالجوں میں اس سوشلائزیشن اور کلچر کو تبدیل کرنے پر زور دینا ہوگا جو لڑکیوں کو فیلڈ چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ تنزانیہ کی بات کریں تو بزنس ٹریننگ صرف عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو بھی دینی پڑے گی تاکہ وہ اس بدلتے ہوئے سماجی ڈھانچے کو سمجھ سکیں۔ ایسی پالیسیاں لانی ہوں گی جو پیسوں اور جائیداد کے حقوق کو محفوظ کریں، اور سب سے اہم بات، ان سماجی اور ثقافتی رویوں کے بارے میں شعور کو پرائمری اسکول کے نصاب سے ہی شامل کرنا ہوگا۔ تو آخر میں اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگر دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں اور افریقہ کے ابھرتے ہوئے بازاروں میں ایک جیسی پوشیدہ دیواریں موجود ہو سکتی ہیں تو ذرا سوچئے، ہمارے ارد گرد، ہمارے اپنے دفاتر اور ہمارے اپنے معاشرے میں ایسی اور کون سی رکاوٹیں ہیں جنہیں ہم نے بالکل نارمل سمجھ لیا ہے، جو خاموشی سے لوگوں کی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ رہی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ان دیواروں کو پہچاننے اور انہیں ہمیشہ کے لیے گرانے کا پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے۔ تو چلیے سیدھا آتے ہیں آج کے اس اہم ٹاپک پر۔ بظاہر دیکھا جائے تو بر اعظم افریقہ کی دھول بھری سڑکوں پر چلنے والے چھوٹے کاروبار اور امریکہ کے جدید ترین ہائی ٹیک لیبارٹریز میں کوئی خاص مماثلت نظر نہیں آتی ہے نا؟ لیکن جب ہم ان دونوں جگہوں پر پروفیشنل خواتین کے حالات کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں تو ایک غیر مرئی مگر انتہائی مضبوط دیوار سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ آج ہمارا مقصد اسی پوشیدہ رکاوٹ کو بے نقاب کرنا ہے جو دنیا بھر میں خواتین کی ترقی کے راستے میں خاموشی سے کھڑی ہے۔ ذرا سوچئے کیا کنیکشن ہو سکتا ہے ایک MIT سے نکلی ہوئی ٹاپ کلاس انجینئر اور تنزانیہ میں اپنا ایک چھوٹا سا کام چلانے والی خاتون کے درمیان؟ معاشی، جغرافیائی اور تعلیمی لحاظ سے تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے میدان میں بالکل ایک جیسی پوشیدہ سماجی رکاوٹوں کا شکار ہیں۔ یہ کنیکشن آخر ہے کیا؟ آئیے سے سمجھتے ہیں۔ آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے ہم اس عجیب سے عالمی تضاد کو سمجھیں گے، پھر انجینئرنگ سیکٹر کا جائزہ لیں گے اور وہاں سے ہوتے ہوئے تنزانیہ کے چھوٹے کاروباروں تک جائیں گے، اور آخر میں اس مشترکہ کلچرل مسئلے اور اس کے حل پر بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ سے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ تعلیم اور پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن اعداد و شمار ایک ایسے عالمی تضاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں امریکہ کے انجینئرنگ اور سٹیم سیکٹر پر۔ جب کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو وہ پریکٹیکل فیلڈ سے اچانک غائب کیوں ہو جاتی ہیں؟ اب ذرا اس ڈیٹا کو دیکھیے۔ انجینئرنگ سے گریجویٹ ہونے والے کل سٹوڈنٹس میں خواتین کا حصہ 20% تک پہنچ چکا ہے، جو کہ واقعی ایک زبردست بات ہے۔
لیکن جب ہم پریکٹیکل فیلڈ یعنی ورک فورس کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ نمبر گر کر صرف 13% رہ جاتا ہے۔ یہ 7% کا گیپ کہاں گیا؟ تعلیم تو وہ پوری کر رہی ہیں، تو پھر اس فیلڈ میں ٹک کیوں نہیں رہیں؟ یہ نمبر دیکھیے، 40%۔ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ تقریباً آدھی خواتین جو انجینئرنگ کی ڈگری لیتی ہیں وہ یا تو یہ پیشہ چھوڑ دیتی ہیں یا کبھی اس میں قدم ہی نہیں رکھتی۔ دہائیوں تک تعلیمی ماہرین یہ سوچتے رہے کہ شاید لڑکیوں کو ریاضی یا سائنس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نصاب بدلنے شروع کر دیے، مگر دراصل مسئلہ نصاب کا تھا ہی نہیں۔ اس مسئلے کو جڑ سے سمجھنے کے لیے ریسرچرز کی ایک ٹیم نے امریکہ کے ٹاپ کالجز کے 700 اسٹوڈنٹس کو کئی سالوں تک اسٹڈی کیا، اور وہاں سے جو ٹرم نکل کر آئی وہ تھی ہیجمونک میسکولن کلچر۔ آسان لفظوں میں کہوں تو ایک ایسا ورک کلچر جو پوری طرح سے مردانہ روایات پر چل رہا ہو۔ تحقیق نے ثابت کیا کہ پڑھائی میں تو لڑکیاں برابر کی یا اس سے بھی بہتر پرفارمنس دکھاتی ہیں، لیکن کام کی جگہ کا جو عجیب سا ماحول ہے یا ٹیم پروجیکٹس کے دوران جو رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں وہ انہیں اس فیلڈ سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی کسی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس ٹاکسک کلچر کی وجہ سے فیلڈ چھوڑ دیتی ہیں۔ اچھا، اب ہم امریکہ سے ہزاروں میل دور تنزانیہ کا رخ کرتے ہیں، جہاں خواتین مائکرو انٹرپرائز یعنی انتہائی چھوٹے کاروبار کے ایک عجیب سے جال میں پھنسی ہوئی ہیں۔ تنزانیہ کی معیشت کا ڈیٹا دیکھیں تو وہاں لگ بھگ 2.75 ملین چھوٹے اور درمیانے کاروبار ہیں، اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ ان میں سے 54% کی مالکہ خواتین ہیں، یعنی مرد پیچھے ہیں۔ مگر اس شاندار نمبر کے پیچھے ایک بہت بڑا کیچ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کاروبار بس مائکرو لیول تک ہی رہتے ہیں، مطلب کوئی چھوٹی سی ریڑھی لگا لی یا گھر سے ہی کچھ بیچ لیا۔ یہ کبھی بھی ایک پراپر درمیانے درجے کی کمپنی میں تبدیل نہیں ہو پاتے۔ اور جب اس کی وجہ جاننے کے لیے فائنانسنگ یعنی پیسوں کی دستیابی کو دیکھا گیا تو ایک حیران کر دینے والا فگر سامنے آیا۔ 51.3%، یعنی آدھی سے زیادہ خواتین نے کبھی کسی بینک سے لون لینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب ظاہری بات ہے، کاروبار بڑا کرنا ہے تو پیسہ تو چاہیے، تو آخر وہ بینکوں کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ یہ ٹیبل دیکھیے، ساری بات صاف ہو جائے گی۔ لون نہ لینے کی سب سے بڑی وجہ یعنی 40% یہ ہے کہ ان کے شوہر اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ اس کے بعد 30% خواتین کے پاس ضمانت یعنی گروی رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ روایت کے مطابق گھر اور زمین تو مردوں کے نام پر ہوتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ 70% رکاوٹیں ان کی بزنس سکلز کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ ان کے گھریلو اور ثقافتی ڈھانچے کی وجہ سے ہیں۔ اور جو تھوڑی بہت خواتین ہمت کر کے لون لے بھی لیتی ہیں نا، تو انہیں ملنے والی رقم دیکھیے، زیادہ تر کو صرف 1 لاکھ سے 5 لاکھ تنزانین شلنگ ملتے ہیں۔ اگر اس کو ہم ڈالرز میں کنورٹ کریں تو یہ محض چند 100 امریکی ڈالر بنتے ہیں۔ اتنے سے پیسوں میں بھلا کون سی بڑی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے؟ بڑے لون اس لیے نہیں ملتے کیونکہ نہ بزنس رجسٹرڈ ہوتا ہے اور نہ بینک کو دینے کے لیے کوئی خاص ضمانت ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، صرف نمبرز کافی نہیں ہوتے، اس مسئلے کا ایک جذباتی پہلو بھی ہے۔ ریسرچ کے دوران ایک کیس سٹڈی میں ایک خاتون کا یہ بیان واقعی رلا دینے والا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بزنس کا پیسہ ان کے شوہر زبردستی لے کر استعمال کرتے تھے، اور اگر وہ کوئی سوال بھی کرتی تو انہیں ہراساں کیا جاتا تھا۔ آپ سوچئے، ریسرچ بتاتی ہے کہ 40% خواتین کے بزنس کا پیسہ ان کے نہیں، ان کے شوہروں کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جب اپنی ہی محنت کی کمائی پر اختیار نہ ہو تو بزنس کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اب ہم اس پوائنٹ پر آتے ہیں جو ان دونوں بالکل مختلف دنیاؤں کو آپس میں جوڑتا ہے، ایک ایسا غیر مروی دشمن جو ہر جگہ موجود ہے۔ اس دشمن کو ریسرچ کی زبان میں سوشیو کلچرل فیکٹرز یعنی سماجی و ثقافتی عوامل کہتے ہیں۔ یہ دراصل وہ عادتیں، وہ سوچ اور وہ روایتیں ہیں جو ہم اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ یہی وہ اندیکھی طاقتیں ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں کہ پاور کس کے پاس ہوگی، کون سا کریئر کس کے لیے ہے اور معاشی طور پر کون آگے جائے گا۔ اس سلائیڈ پر ذرا غور کریں۔ ایک طرف امریکہ کے جدید سٹیم فیلڈز ہیں جہاں کا چھپا ہوا کلچر ماحول خواتین کو پیچھے دھکیلتا ہے اور انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ یہاں کے لیے نہیں بنے، اور دوسری طرف تنزانیہ کے دیہاتوں میں وہی مردانہ سماجی ڈھانچہ خواتین کو ان کے اپنے کمائے ہوئے پیسوں اور سرمایہ تک رسائی سے محروم کر دیتا ہے۔ شکلیں بالکل مختلف ہیں لیکن رکاوٹ کی جڑ بالکل ایک ہے، وہی ثقافتی اور سماجی توقعات جو انہیں ان کی اصلی صلاحیتوں تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔
تو مسئلہ تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن کیا ہم یہیں رک جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ریسرچرز کے مطابق اس روایتی دائرے کو توڑا کیسے جا سکتا ہے۔ ریسرچ نے ہمیں بہت واضح حل دیے ہیں۔ انجینئرنگ کی بات کریں تو صرف کتابیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کالجوں میں اس سوشلائزیشن اور کلچر کو تبدیل کرنے پر زور دینا ہوگا جو لڑکیوں کو فیلڈ چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ تنزانیہ کی بات کریں تو بزنس ٹریننگ صرف عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو بھی دینی پڑے گی تاکہ وہ اس بدلتے ہوئے سماجی ڈھانچے کو سمجھ سکیں۔ ایسی پالیسیاں لانی ہوں گی جو پیسوں اور جائیداد کے حقوق کو محفوظ کریں، اور سب سے اہم بات، ان سماجی اور ثقافتی رویوں کے بارے میں شعور کو پرائمری اسکول کے نصاب سے ہی شامل کرنا ہوگا۔ تو آخر میں اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگر دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں اور افریقہ کے ابھرتے ہوئے بازاروں میں ایک جیسی پوشیدہ دیواریں موجود ہو سکتی ہیں، تو ذرا سوچئے، ہمارے ارد گرد، ہمارے اپنے دفاتر اور ہمارے اپنے معاشرے میں ایسی اور کون سی رکاوٹیں ہیں جنہیں ہم نے بالکل نارمل سمجھ لیا ہے، جو خاموشی سے لوگوں کی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ رہی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ان دیواروں کو پہچاننے اور انہیں ہمیشہ کے لیے گرانے کا پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.